بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह आराफ की आखिरी आयतें हमारे सामने हैं। देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आयत नंबर 202-206 में क्या फरमाया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइम्मा यंज़गन्नक मिनश शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम। और अगर उभारे तुम्हें शैतान की तरफ से कोई वसवसा तो पनाह में आ जाओ अल्लाह के, बेशक वो सब कुछ सुनता और जानता है। आयत नंबर 201। इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़तुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। बेशक जो लोग अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं, जब पहुँचता है उन्हें कोई घेराव, कोई वसवसा शैतान की तरफ से, तो वो अल्लाह के ज़िक्र में लग जाते हैं, तब उन्हें हर चीज़ साफ साफ दिखाई देती है। आयत नंबर 202। व इख्वानुहुम यमुद्दूनहुम फिल गय्यि सुम्मा ला युक़सिरून। और उनके भाई बंद खींचते हैं उन्हें जहाँ से सरकशी की तरफ खींचते हैं, और वो उनमें कोई कोताही भी नहीं करते हैं। आयत नंबर 203। वइज़ा लम तअतिहिम बिआयतिन क़ालू लौला इज्तबैतहा क़ुल इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलैया मिर रब्बी हाज़ा बसाइरु मिर रब्बिकुम व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। और जब नहीं पेश करते हैं आप उनके सामने कोई आयत, तो वो सब कहते हैं, क्यों नहीं आप ही बना लेते हैं अपने पास से कोई आयत। आप फरमा दीजिए, दर हकीकत मैं तो इत्तिबा करता हूँ उसकी जो वही की जाती है मेरी तरफ, मेरे रब की तरफ से। ये कुरान है आँख खोलने की चीज़ तुम्हारे रब की तरफ से, और हिदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। आयत नंबर 204। वइज़ा क़ुरियल क़ुरआनु फ़स्तमिዑ लहु व अन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। और जब जब पढ़ा जाए कुरान तो गौर से सुनो उसे और ख़ामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। आयत नंबर 205। वज़्कुर रब्बक फ़ी नफ़्सिक तदर्रुअन व ख़ीफ़तन वदूनल जहरि मिनल क़ौलि बिलग़ुदुव्वि वल अस्वाल वला तकुम मिनल गाफ़िलीन। और याद करते रहो रब को, अपने रब को अपने दिल ही दिल में गिड़गिड़ा कर भी और चुपके चुपके भी और हल्की आवाज़ से भी सुबह और शाम, और नहीं तुम हो जाना कभी गाफिल। आयत नंबर 206। इन्नल्लज़ीना इंद रब्बिक ला यस्तकबिरून अन इबादतिही व युसब्बिहूनहु व लहू यसजुदून। बेशक जो आपके रब के पास है, नहीं वो तकब्बुर करते हैं उनकी बंदगी से, और वो तस्बीह करते ही रहते हैं उसकी, और उसी को सजदा करते रहते हैं। चलिए इंशाल्लाह सूरह आराफ आयत नंबर 200 से हम शुरू करते हैं। बिल्कुल जो है सूरह आराफ के इख्तिताम पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
اور جیسے کہ پچھلے آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یعنی کہ جو یعنی کہ آپ کی امیدوں پر نہیں اترتے ہیں، پوری طریقے سے نہیں اتر پاتے ہیں، آپ انہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ جو ہے نہیں ماننے کو تیار ہیں یا پھر آپ کی امید پر پورے نہیں اتر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان سے درگزر کا معاملہ کرو. دیکھیے ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ. ایک کام کریں آپ کہ جو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں مجھے اور آپ کو کہ جب دیکھو کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ ہم جو ہے یعنی کہ لوگوں سے اتنی محبت کرتے ہیں اور انہیں اتنی باتیں بتاؤ پھر بھی وہ نہیں مانتے ہیں اور دل میں آپ کے درد ہوتا ہے بھائی کیوں یہ میری بات نہیں مان رہا ہے، اور محبت کی وجہ سے پھر آپ کو کہیں نہ کہیں بندے کو یہ فیل ہوتا ہے، خیال آتا ہے کہیں میں غلط تو نہیں ہوں، کیوں لوگ میری بات نہیں مان رہے. ایک وقت آتا ہے یقین کریں کہ یہ خیال بندے کے اندر آتا ضرور ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ صحابہ کے دل میں بھی آیا تھا کہ یا رسول اللہ ایک بات بتائیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا یہ دین سچا نہیں ہے نعوذ باللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نہیں ہم بھی سچے ہیں اور یہ دین بھی سچا ہے. تو آپ سوچے صحابہ الحمدللہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں، جب ان کے دل میں ایسے وسوسے شیطان کی طرف سے آ سکتے ہیں تو ہم جیسے گنہگار بندوں کے دل میں کیسے نہیں آئے گا؟ یس آپ ڈیفینیٹلی. بس سیدھا سا ایک کام کرنے کا آپ یہ کریں کہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے نا اور آپ کے دل میں کیوں ان کے لیے اتنی تڑپ ہو رہی، کیونکہ آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں ان کے لیے محبت ہے. بھائی کوئی بھی ہو سکتا ہے، رشتے دار، شوہر، بچے، ماں باپ، بھائی بہن، آپ کے اڑوسی پڑوسی، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو بس یہ کام کریں کہ دل سے ان کی محبت کو نکالیں آپ بالکل بھی یعنی دل میں کہیں کسی دل کے ایک دم محبت کے لاسٹ خانے میں ان کو جگہ دیں کہ بھائی چلو تم ہماری بات نہیں مان رہے ہو، ہم تم کو اپنے دل کے ایک دم بالکل یعنی ان کو اپنے دل کے الماری سے نکالی پھینکیں. جو آپ کے بات دین کی بات کو آپ کی نہیں مانتے ہیں چھوڑ دیں ان کو، ان کے پیچھے محنت نہ کریں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے جو آپ کی بات مانتے ہیں آپ ان کے پیچھے محنت کریں. دیکھیے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہو نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید آگے کیا بتا رہے ہیں آیت نمبر 200 میں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. یہ بہت خوبصورت پوائنٹ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے اگر تمہیں وسوسہ آئے، ابھارے تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی بھی وسوسہ تمہارے دل میں شیطان کی طرف سے آئے تو تم کیا کرو؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ سے مدد مانگو. یہاں پر ذرا جو ورڈ دیا گیا ہے نا یہ زغنا اور یہاں پہ نزغون دونوں پہ تھوڑا سا ہم کو جو تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے کہ دیکھیے کہ یہ نزغنا جو ہے نا یہ اصل میں یہ جو ہمارے انگلیوں کے جو پور ہوتے ہیں نا اسے جب ہم کسی کو گدگداتے ہیں نا تو اس کے لیے یہ لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، یہ ورڈ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جب شیطان تمہیں گدگدائے، شیطان تمہیں جو ہے وسوسوں سے تم کو جو ہے ابھارے تو کیا کرے؟ تو بندہ اللہ کی پناہ میں چلا جائے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پھر تم اللہ کی پناہ میں جو ہے وہ آ جاؤ. ٹھیک ہے یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئرلی بول رہے ہیں کہ دیکھو جب اور یہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے یہ شیطان کا وسوسہ تو ہے. آپ لوگوں کی محبت میں، رشتہ داروں کی محبت میں دین کا کام چھوڑ دیں. استغفر اللہ. اللہ سے دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی میری زندگی میں معاملہ نہ آنے دے کہ مجھے کسی کی محبت کی وجہ سے دین کا کام چھوڑنا پڑے، یہ کبھی بھی نہ آنے دے اپنی زندگی میں معاملے کو. ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے شیطان گدگداتا ہے اور یہ کس طریقے سے ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو میں بتاؤں. پہلے تو آپ کے دل میں خیال ڈالے گا بھائی کیا ہو گیا، میں شاید بہت زیادہ اوور ہو گئی ہوں، میں کیوں اتنے دین کی باتیں کر رہی ہوں، شاید مجھے اتنی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ کیا ہو گیا ہے مجھے، میں پہلے تو ایسی نہیں تھی. ہاں ٹھیک ہے مجھے تھوڑا سماج کے رنگ میں رنگنا چاہیے، سو کہ ٹھیک ہے چلو بھائی کوئی میری بات نہیں مان رہا ہے چلو میں ان کی بات مان لوں. یہ اس طریقے سے پتہ ہے آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور ہم نے اپنے سامنے کئی لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتے ہوئے دیکھے. کیا ہوا جانے دو نا، کچھ مہینے میں نے سیکھ لیا اب آگے نہیں سیکھوں گی تو چلے گا، کیا فائدہ سیکھ کے، جانے دو. یعنی اس طریقے سے بہت سارے ایسے تو ہے ہی، لیکن یقین کریں کہ جب آیتوں کے ذریعے آپ بھی اپنے پچھلے کچھ کام پر جب غور و فکر کریں گے تو اچھا یہ اس وجہ سے ہوا تھا.
اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر چلا رہے تھے، شیطان نے گدگدا دیا مجھے، اور میرے دل میں ایسا ایسا خیال آنے لگا. جی یس، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں بندے کے دل میں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیوں میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میری پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ انہ سمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت دیکھیے، سمیع علیم کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. کیا ہوا اگر یہ کہ کچھ وسوسے اچھے لوگوں کے دلوں میں بھی ڈالتا ہے اور برے لوگوں کے بھی دلوں میں ڈالتا ہے. اچھے لوگوں کے پیچھے تو وہ بہت زیادہ پڑتا ہے، بہت ہی زیادہ پڑتا ہے کہ بھائی ان کی ٹانگ کھینچے، یہ جا رہا ہے اللہ کی طرف، اس کو سب سے پہلے اس کو میری ساری حقیقت پتہ چل جائے گی. برے لوگوں کو تو اس کو اس کی ٹانگ کھینچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے جو یہاں پر سمجھے کہ آیت نمبر 201 بتایا جا رہا ہے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے. اتنا خوبصورت نقطہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے 201 میں کہ ان الذین اتقوا. چلے اتنا سب پڑھ کے ذرا میں اور آپ غور کریں، سوچے کیا میرے اندر تقویٰ ہے؟ بتائیں. اور یہ تقویٰ ہے، یقین کرے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. یہاں پہ جس تقوی کی بات کی جا رہی ہے یہ اصل میں برائیوں کو بریک لگانے والے تقوی کی بات کی جا رہی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ سیلف کنٹرول کی بات کی جا رہی ہے. یقین کریں یہ جس بندے کے اندر آ گیا نا، بہت کامیاب انسان ہے وہ. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیا بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں شیطان اپنا کام کرتے ہی رہتا ہے، ہاں لیکن ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارتے ہیں، تو اذا مسہم طائفۃ من الشیطان، جب جب انہیں چھوتا ہے، انہیں شیطان جو چھوتا ہے، اور یعنی کہ شیطان ان کو اپنے گھیرے میں لیتا ہے. اور دیکھیے یہاں پہ جو طائفن لکھا ہوا ہے نا، طائفن اصل میں اسی سے طواف نکلا ہے، چکر لگانا. کہ یعنی یہ جو شیطان ہوتا ہے یہ گھوم کر یہ جو ہے تقوی والوں کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ میرے وہ بندے جو مجھ سے ڈرتے ہیں، جن کے اندر تقوی ہے، جب پہنچتا ہے انہیں کوئی بھی چکر، کوئی بھی گھیراؤ شیطان کی طرف سے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ یہی کرتے ہیں تذکروا فاذا هم مبصرون. اللہ سے یہ مانگے کہ تو مجھے ایسے لوگوں میں شامل کر دے. تو حال کیا ہوتا ہے ان کا؟ تو وہ اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں، تب انہیں ہر چیز صاف صاف دکھائی جاتی ہے، سب دکھائی دے دیتا ہے انہیں. اٹس اے انڈیکیٹ. یہ وہ انڈیکیشن ہے کہ بندہ فوراً چوکنا ہو جاتا ہے، بھائی یہ میں کیا کر رہا تھا، میں تو یہ نہیں کرتا تھا، یہ کیا ہو گیا. یعنی اٹس اے سیلف کنٹرول. ایسا نہیں ہے کہ نیک بندے یا تقوی والے بندے یا مومن بندے سے غلطی نہیں ہوتی ہے، ایسا بالکل نہ سوچے آپ. یہ لوگوں کی مس کانسیپٹ ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مومن کو جو ہے وہ شیطان اپنے قابو میں نہیں لے سکتا. یہ بہت مس کانسیپٹ ہے. یہاں دیکھیں کہ مومن کو بھی جو ہے وہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، مگر یہاں پر اچھی بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اسے بالکل چوکنا کر دیتا ہے، اے میرے بندے تو یہ کیا کر رہا ہے. الحمدللہ. آج دیکھیے کہ ہم کو کہ میں نے کہا نا یہ تقوی کی ضرورت ہے جو ہماری برائیوں پر بریک لگا دے، ہمارے اندر ایک سیلف کنٹرول ہو جائے. مطلب یہ کہ لوگ بھلے برائیوں کی طرف جا رہے ہیں لیکن اس کو سیلف کنٹرول اتنا نہیں، بھائی میں یہ برائی میں نہیں پڑ سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا. شیطان وسوسے ڈالے، ارے کیا تم اتنا اسٹبن ہو رہے ہو، چلو نا دن رات تو تم اللہ کا کلام پڑھتے ہو، سیکھتے ہو، سکھاتے ہو، چلو نا تھوڑی برائی کر لیے تو کیا ہو گیا، تھوڑا سا اس کو بھی ہم نے کچھ اٹینڈ کر لیا تو کیا ہو گیا. یہ اس طریقے سے آپ کو آپ کو گھیراؤ میں لے گا، آپ کے آگے پیچھے گھومتا رہے گا جب تک آپ اس شیطان کی بات کو نہ مان لیں. اللہ اکبر. گھوم کے چکر لگا کر اللہ تعالیٰ بولے ایک دفعہ نہیں آتا ہے وہ. دیکھیے یہ طائفن یہ بتا رہا ہے، طائفتم من الشیطان، چکر لگاتے ہی رہتا ہے جب تک وہ اس بندے سے اپنے وسوسے میں پوری طریقے سے لے کے اس سے وہ کام نہیں کروا لیتا ہے جو وہ کروانا چاہتا ہے. اللہ اکبر. سوچیں آپ ذرا، یعنی کوئی بھی بندہ اس کے چکر سے جو ہے یعنی محفوظ نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر تقوی والے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ، ایسا نہیں ہے کہ برائیاں نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ سب انہیں صاف صاف دکھنے لگتا ہے. یعنی اللہ کا جو ڈر ان کے اندر ہوتا ہے وہ انہیں اس برائی سے روک لیتا ہے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بندہ دیکھے کہ
ٹھیک ہے، دیکھیں کہ ظاہر ایک چیز ہے، تقوی ایک اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے نا. آپ کو نہیں پتا میرے اندر کیا تقوی ہے، مجھے نہیں پتا آپ کے اندر کیا تقوی ہے. وہ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ کی بات ہے. ظاہر جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ہم اسی پر اتفاق کرتے، رائٹ. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ بندے مومن کی ایک آیت نمبر نہیں یاد آ رہے ہیں کہ بندے مومن جو ہوتا ہے اس کو کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھ لیتا ہے، یا پھر اسے یہ پتا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، کس چیز سے منع فرمایا ہے، کس چیز کو کرنے کو کہا ہے، آن دیٹ اس پوائنٹس کے بیس پہ، اس نالج کے بیس پہ اگر وہ کسی کو روکتا ہے، برائی سے روکتا ہے، بھائی تم یہ مت کرو، نہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے. انشاءاللہ سورہ کہف میں اللہ نے زندگی رکھی اور ہم وہاں پہنچیں گے نا، تو وہاں پہ یہ سارے پوائنٹس انشاءاللہ میں آپ کو انشاءاللہ کلیئر کرواؤں گی. اور آپ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں تو الحمدللہ ہمارے یوٹیوب پہ سورہ کہف کی پوری تفسیر اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں خیر لیا ہے اس میں نے تو تقریباً 1-2 مہینہ ہماری سورہ کہف کی سیریز چل رہی تھی، اس کو آپ سنیں کہ ایک بندے مومن اس کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر معاملہ فہمی آ جاتی ہے. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی ایک سمجھ دے دیتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے وہ اپنی سمجھ کے حساب سے آپ کو ایک انڈیکیشن دیتا ہے، بھائی ایسا مت کرو نہیں تو ایسا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو بددعائیں دے رہا ہے یا پھر اس کو کچھ غیب کا علم ہے، نہیں، بس ایک نالج کے بیس پہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو حکمت دی ہوتی ہے اس کے بیس پہ وہ بات کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بول رہے فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ، پھر اسے سب کچھ صاف صاف دکھائی دیتا ہے اور اسی بیس پر اللہ کے حکم سے وہ ان چیزوں سے رک جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلے اب اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ وَإِخْوَانُهُمْ آیت نمبر 202 میں دیکھیں آپ، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي غَيِّ ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کے جو بھائی بند ہے، اس کے جو چیلے پیلے ہیں اس کے شیطان کے، وہ کھینچتے ہیں انہیں سرکشی کی طرف اور انہیں وہ اسی پر جو ہے وہ کہ اس میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کرتے. اس کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ وہ لوگ جو بالکل اس اتقوا سے جو ہے ہٹے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں کہ پہلے کس کی بات کی گئی؟ الذین اتقوا، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. اور دوسرے لوگ کون ہیں؟ یہ دوسرے لوگ وہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آلریڈی شیطان کے وسوسے میں پھنسے ہوئے ہیں، شیطان کے وسوسے پر عمل کرتے ہیں. ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. دیکھیے کہ بار بار یہاں پر ایک بات جو بتائی جا رہی ہے قرآن میں نا، کہ شیطان کا یہ وسوسہ آتا ہے. پیچھے بھی دیکھیے ہم نے کئی دفعہ شیطان کس طریقے سے انسان کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں سرکش لوگوں کی بات چل رہی ہے اور یہاں پر دیکھیے کہ وہ بالکل بھی کوتاہی نہیں کرتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں کہ اکثر کر کے جلد بازی میں انسان جو کام کرتا ہے، یہ کن لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بالکل ریلیکس ہوتے ہیں اپنے کام میں یا کسی معاملات میں، بہت جلد بازی سے کام لیتے ہیں. اس کی ایک ایک کیٹیگری آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کنجوس لوگ ہوتے ہیں، وہ کس قدر جو ہے شیطان کے وسوسے میں آتے ہیں، وہ بالکل بھی اس بات پہ عمل نہیں کر پاتے جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہے. ایسی بہت ساری کیٹیگریز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یمدو اس کے جو بھائی بند ہے، کہ ایسے جو لوگ طائف من الشیطان میں آ جاتے ہیں، شیطان ان پہ چکریں لگا رہا ہے اور وہ اس کے چکر میں آ جاتے ہیں اور اس طریقے سے وہ عمل کرنے لگتے ہیں اور کوتاہی نہیں کرتے. کتنا الرٹ ہے، دیکھیے کتنا وہ کہ آپ دیکھیں کہ ایک دم پرفیکٹ ہے اپنے کام میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نے جو وعدہ لیا اس کو کمپلیٹلی وہ بہت ایکٹیو ہے. اچھا خود ہی ایکٹیو نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ اپنے اس کے جو ورکرز ہے جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس کے جو بھائی بندو ہیں کس کے؟ شیطان کے، وہ سب اس کے ساتھ ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو کوشش کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے جو بالکل شیطان کے وسوسے میں ہے. اور اس طریقے سے اب ہوتا کیا ہے؟ اگلی چند آیتوں میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک بات اس آیت کے تعلق سے میں آپ سے کہوں گی کہ آیت نمبر 203 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھیں وَإِذَا لَمْ يَأْتِيهِمْ بِآيَاتٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور جب کہ کوئی بھی نشانی آپ ان کے سامنے نہیں لاتے ہیں تو وہ سب کیا کہتے ہیں کہ بھائی تم خود ہی کوئی آیت بنا لو نا اپنی طرف سے. کس طرح؟ کیوں نہیں آپ بنا لیتے اپنی طرف سے کوئی آیت؟ دیکھیں یہ ڈیمانڈ کی بات ہے. اتنے مطالبے کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اگر تو سمجھے کہ آج کے دنوں میں بھی آپ کے آس پاس بھی ایسے لوگ آپ کو ملتے ہوں گے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، دیکھیے کنٹینیو وحی آتی نہیں تھی، جبریل علیہ السلام کنٹینیو تو آتے نہیں تھے، کبھی کبھی گیپ بھی ہو جایا کرتا تھا وحی آنے میں. تو لوگ تانے مارتے تھے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ٹھیک ہے نا، آیتیں نہیں آ رہی ہے، کوئی نشانی نہیں آئی، تو آپ اپنی طرف سے گڑھ لینا، آپ اپنی طرف سے بنا لینا. اللہ اکبر. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ انہیں جواب دے دیں، انما اتبع ما یوحى الی من ربی. بس یہ چیز دیکھیے کہ آپ کو بھی کہنا ہے، جب آپ کو کوئی وہ کام کہے یا آپ سے کوئی ایسی بات کا مطالبہ کرے جو کتاب و سنت سے آپ کو نہیں مل رہی ہے، تو آپ بھی وہی جواب دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ دیکھو بھائی، آپ فرما دے در حقیقت میں تو اتباع کرتا ہوں اسی کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، میرے رب کی طرف سے. کتنا سمپل سا جواب ہے، بجائے یہ کہ آپ ان کو بحث و مباحثہ کریں اور اس طریقے کی باتیں کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ آپ ان سے کہہ دیں تو اسی چیز کو فالو کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. ایک بات ہے ہمیشہ کہ دیکھیے کہ شرطیں لگا کر کبھی بھی آپ جو ہے نا دین کی طرف آنے، جو بھی لوگ شرط لگاتے ہیں نا وہ دین کی طرف آ جائے نا، ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکتی. کس طریقے سے؟ جیسے آپ آپ تڑپ رکھتی ہیں کسی کی ہدایت کی کہ بھائی یہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں. اللہ کے کلام سے اللہ نے مجھے جو ہدایت دی ہے وہ اس بندے کو بھی مل جائے، ٹھیک ہے چلیں. وہ آپ سے شرطیں لگاتا ہے، ٹھیک ہے آپ یہ کر لیں تو میں یہ کر لوں گا، آپ ایسا کر لیں، آپ ایسا کر لیں. دیکھا ہوگا آپ نے کہ آپ اگر اس دین کی دعوت دیتی ہیں، قرآن کی طرف آپ کسی کو بلا رہی ہیں، آپ سے وہ شرط لگا رہا ہے، ٹھیک ہے آپ ایک کام کریں، آپ میرا یہ کام کر دیں، آپ ہماری محفلوں میں آ جائیں، آپ ایسا کر دیں ویسا کر دیں. بہت سارے ایسے طالب ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بولتے نہیں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں. شرطیں لگا کر تم ہدایت چاہتے ہو، بیٹھے رہو گھر میں، ضرورت نہیں ہے تمہاری کہ تم میرے راستے میں آؤ. کبھی بھی دیکھیے کہ دین کے معاملے میں کبھی بھی شرط اس طریقے سے شرط نہ لگائیں کہ ایسا ہوگا تو ٹھیک ہے دین کا کام کروں گا، ایسا ہوگا تو ٹھیک ہے میں اس کو جوائن کر لوں گا، اس کو جوائن کر لوں گا، میں یہ پڑھوں گی، میں وہ پڑھوں گی. شرط کے بیس پہ کیا گیا دین کا کام یا دین کی طرف آنے والے کو ہدایت نہیں ملتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیتوں میں کلیئرلی کہہ رہے ہیں. تو ہے کیا یہ جو وحی ہے، کیا ہے یہ؟ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. بس سیدھی سی بات بتا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھو بھائی یہ قرآن ہے، آنکھ کھولنے والی کتاب ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے، لیکن سب لوگوں کے لیے نہیں. دیکھیں یہ آنکھ کھولنے والی کتاب ہے، یہ سوجھ بوجھ انسان کے دماغ کو کھولتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ہدایت اور رحمت کو اللہ نے بالکل الگ رکھا ہے. اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے، لیکن سب کے لیے نہیں ہے. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کو مانتے ہیں، جو اس کو اس پر یقین کرتے ہیں. الحمدللہ یہ آپ لوگوں کی بات ہے، اللہ کا شکر ہے آپ کے پاس دعوت گئی کہ بھئی ہم کو قرآن کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے فضل سے آپ نے اس دعوت کو قبول کر لیا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں ہدایت انہی لوگوں کو دیتا ہوں، میرے قرآن سے، میری کتاب سے رحمت انہی پر آتی ہے جو مانتے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. سبحان اللہ، دیکھیے کتنی پیاری بات ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے کہ اگلی جو آیت ہے یہاں پر آیت نمبر 204 سورہ اعراف کی، یہ بھی بہت زیادہ تدبر والی آیت ہے، بہت ہی زیادہ اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیے کہ قرآن سننے کا ادب بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو بہت غور سے سنو اور خاموش رہو. کیوں غور سے سنو اور خاموش رہو؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ اکبر. سیدھی سی بات دیکھیں کہ آج انسان یہ رونا روتا ہے کہ اللہ کا رحم مجھ پر نہیں آ رہا ہے، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. اور دیکھیے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ اکثر قرآن ہم نے لگا دیا اور اس کو یعنی کہ توجہ نہیں ہے. اچھا یہاں سننے کی بات کیا ہے؟ سننے کی بات یعنی خاموش اور غور سے سنو، مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ کی زبان خاموش ہے اور آپ کا دل اور دماغ کہیں اور ہی گھومتا پھر رہا ہے، نہیں، آپ کا پورا اندر سے بھی آپ خاموش رہیں، ایک ایک چیز کو غور سے سنیں، آپ خاموشی سے سنیں. اور اس لیے سنیں کہ اللہ کا رحم مجھے چاہیے، اللہ کی رحمت مجھ پر آئے گی.
تو غور کریں کہ جب آپ قرآن خود پڑھیں یا آپ سنیں، جب موبائل وغیرہ میں بھی، تو بہت غور سے، یعنی آپ کو فزیکلی بھی پریزنٹ رہنا ہے اور مینٹلی بھی. ایسا نہیں جسمانی طور پر آپ جو ہے سننے والے کے سامنے ہیں اور مینٹلی کہیں اور ہی آپ سیر سپاٹے میں لگی ہوئی ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. چلیے اس کے بالکل برعکس قرآن کے ادب میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت ادب یہاں پہ بتایا. اب دیکھیے کہ آج دیکھیے کہ آپ قرآن خوانی وغیرہ میں کیا ماحول ہوتا ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ وہاں آپ نے کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا کہ کیسا قرآن پڑھا جاتا ہے؟ سوچے ذرا آپ کیسے پڑھتے ہیں وہ لوگ. وہاں پر تو حال ایسا ہوتا ہے، وہ کوئی آیا، ارے اس کو جگہ تو بیٹھنے کو، ارے تم نے کتنا پڑھا، ارے تمہارا کیا ہوا. یعنی یہ دیکھیے کہ یہ تو کلیئرلی یعنی ایک بے ادبی ہو رہی ہے قرآن کی. وہاں قرآن کیسے پڑھا جا رہا ہے بھائی کہ کوئی ایک دوسرے کا سن بھی نہیں رہا ہے. تو اس طریقے سے نہیں. اور ایسی بھی محفلوں میں تو مشکل ہے کہ اللہ کا رحم آئے، کیونکہ دیکھیں کہ کیا ہنسی مذاق ہوتے ہیں، کہے لگائے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ الحمدللہ اب میرا اور آپ کا تعلق ایسا ہے کہ روزانہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے جو بھی ہم 10 15 20 منٹ اللہ کے کلام کو دیتے، کیا کہے لگاتے ہیں ہم؟ کیا ہنسی آتی ہے قرآن کو پڑھتے وقت؟ نہیں. دیکھیے کلام ایسی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہیں اگر میرا رحم چاہیے تو بہت غور سے سنو اور خاموش رہو. ٹھیک ہے. اور اسی لیے دیکھیں کہ جس طریقے سے دیکھیں کہ ایک فار ایگزامپل کہ آپ دیکھیں کہ جیسے کوئی بیمار ہے، اس کو بھائی جو بھی ٹریٹمنٹ کے لیے کہا جا رہا ہے، دوائیاں پسند نہیں پھر بھی دوائیاں کھاتا ہے، اس کو انجیکشن پسند نہیں پھر وہ انجیکشن لگا رہا ہے، اور ایسے اس کو ایڈمٹ ہونے کو کہا جاتا ہے، ہاسپٹل پسند نہیں پھر بھی ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہے. ٹھیک ہے چلیں، کیوں کر رہا ہے وہ؟ کیونکہ اس کو جسمانی طور پر اس کو کیا چاہیے؟ علاج کروانا ہے، اس کو بیماری اپنی دور کرنی ہے. اسی طریقے سے یعنی روحانی طور پہ اگر کسی کو اپنا علاج کروانا ہے، کہ اگر آپ جو ہے وہ روحانی طور پر اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں، اس بیماری کو دور کرنا چاہتی ہیں، تو آپ قرآن کے ذریعے کم سے کم اتنا تو لاؤڈلی آپ پڑھیں کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے، یا جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی کم سے کم، یعنی کہ جو لوگ سن رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ وہ بھی سنیں تو کم سے کم ان کے دل پر بھی یہ اثر ہو. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ قرآن کے ادب میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں اور اس وقت کم سے کم خاموش رہیں. چلے اس کو آپ نہیں اس رویے کو اپناتی تھی یا اس آیت پر آپ کا عمل نہیں ہوتا تھا، تو کوشش کریں اس طریقے سے اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اوکے. پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 205 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، یہ بھی بہت خوبصورت پوائنٹ ہے اس سورت کا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِفْيًا وَخِيفَةً وَدُونَ جَهْرِ بِالْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَتَكُونَ مِنَ الْغَافِلِينَ. یہ ورڈ آپ دیکھیں کہ سورۃ الاعراف میں کئی مرتبہ ہم نے اس کو پڑھا ہے، بہت مرتبہ اس کو پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کرتے رہو اپنے رب کو اپنے دل ہی دل میں، گڑ گڑا کر بھی اور چپ کے بھی اور ہلکی آواز سے بھی، صبح اور شام، اور نہیں تم ہونا کس سے؟ کبھی بھی غفلت کرنے والوں میں سے شامل نہیں ہونا. جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہیں ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا. دیکھیے بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر دیکھیں کہ پھر بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہے. نماز کی بات بھی ہے اس کے اندر، کیونکہ ہم اللہ کا ذکر قرآن میں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہم نارملی ہمارے ذکر اذکار ہوتے ہیں اس میں کرتے ہیں، ہم نماز میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو یہاں سے دیکھیے کہ سری اور جہری نماز جو ہوتی ہے اس میں بھی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے ذکر کو آپ بلند آواز سے بھی کر سکتے ہو. پھر ہم تلاوت کر رہے ہیں یا پھر ہم جو ہے یعنی کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے مجھے دل ہی دل میں بھی تم یاد کر سکتے ہو، تم جو ہے مجھے زور زور سے بھی یاد کر سکتے ہو، گڑ گڑا کر بھی یاد کر سکتے ہو. ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے بھائی تو کیوں اتنی زور زور سے پڑھ رہا ہے. ہاں لیکن اعتدال ہم کو یہ رکھنا ہے بھائی، کوئی بندہ سو رہا ہے اتنی زور سے بھی نہ پڑھیں آپ کی وہ جا کے ہی کھڑا ہو جائے، یا پھر آپ کو اتنا سلو بھی نہیں آپ کو پڑھنا ہے کہ آپ کی کانوں تک آواز نہیں آ رہی ہے. تو اعتدال بہت ضروری ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم جو ہے وہ یعنی کہ آہستہ بھی جو ہے مجھے یاد کر سکتے ہو. یہاں ذکر سے مراد یہ ہے کہ چاہے وہ تلاوت کی بات ہو یا پھر اللہ کا ذکر و اذکار ہو، کچھ بھی ہو. تو یہاں پر اللہ نے اجازت دی ہے اس چیز کی. تو یعنی کہ کسی بھی طریقے سے آپ کسی کو ایسا پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے ہو کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ غلط ہے کرنا چاہیے. کبھی کبھی ہم نالج نہیں ہونے کے بیس سے بھی ایسی باتیں کر دیتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صبح شام جو ہے اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوں. اچھا ذکر کرنے سے مراد، یاد کرنے سے مراد یہ نہیں کہ تسبیح کے دانے آپ سرکاتے رہیں. میں نے پہلے بھی اگزامپل آپ کو دی ہے کہ فار ایگزامپل آپ کسی سے کہتی او ہو میں تمہیں یاد کر رہی تھی، تو دیٹ مینس آپ کیا مالا جپ رہی تھی اس کے نام کا؟ نہیں.
مال نہیں چھپ رہی تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت آپ اپنی آپ کی زبان اگر خاموش ہے تو آپ کا دل اللہ کا ذکر کرے. آپ مینٹلی بھی اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. فزیکلی بھی الحمدللہ دیکھیں کہ ہم کہ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو فزیکلی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہر وقت کہ صرف دانے سرکانا ہی اللہ کا ذکر نہیں ہوتا کہ آپ تسبیحات میں لیں. کہ آپ کے ایک ایک عمل میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے. آپ چل پھر رہے ہیں الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اذکار ہمیں ایسے بتائے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایچ اینڈ ایوری تھنگ. الحمدللہ ہم نے اتنا بھی جو ہے عمل کر لیا تو یہ دیکھیں آپ کہ اس میں بھی اللہ کا ہی ذکر ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں اللہ کی بڑائی آ رہی ہے. آپ چلتے پھرتے جو استغفار کریں اس میں بھی اللہ کی اللہ کا ذکر آ رہا ہے. تسبیحات اتنی ساری ہے لیکن یہ کوشش کریں جو ثابت ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مسنون دعاؤں سے ثابت ہے وہ کرنے میں آپ کو فائدہ ہے. بنسبت یہ کہ آپ لوگوں کے کہنے پر کہ بھائی یہ اس کا وظیفہ کر لیں, اس کا وظیفہ کر لیں, یہ اتنی بار پڑھ لیں. دیکھیے جو آپ کو سنت سے ثابت ملتا ہے وہ کریں آپ. اس کی ایک شیورٹی ہے, اس کی ایک گارنٹی ہے کہ اس کو قبول کریں گے. تو دیکھیے کہ اپنے آپ کو, اپنے وقت کو ضائع نہ کریں, اپنی طاقت کو ضائع نہ کریں, اپنے ٹیلنٹ کو ضائع نہ کریں. اس طریقے سے جو ہے وہ کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. اسی طریقے سے دعا کی بھی بات اس میں آ جاتی ہے کہ بندہ زور سے بھی دعا کر سکتا ہے, گڑ گڑا کر بھی کر سکتا ہے, چپکے بھی اللہ کو دل میں یاد کر کے دعا کر سکتا ہے. آپ کسی کو یہ نہ کہ بھائی تو نے چپکے دعا کی, تیری تو دعا قبول نہیں کی, او ہو اتنی زور کرے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. تو آل اوور ساری چیزیں اللہ نے اجازت دی ہے کہ اس طریقے سے تم کرو. ہاں لیکن اصل چیز جو ہے اس میں دیکھیں کہ غافل نہیں ہونا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ سختی سے منع کر رہے ولا تکن من الغافلین, غفلت جو لوگ برتتے ہیں. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے کہ ہم ایسا کوئی کام کریں جس میں اتنے ہم غافل ہو گئے کہ نمازوں کا پتہ نہیں, ذکر اذکار کا پتہ نہیں, اور ہم ایسے عمل میں لگ گئے, ایسے کام میں لگ گئے کہ ہمیں یاد ہی نہیں کہ اللہ کو یاد کرنا ہے. پھر بندہ کیسے ایسے کوئی کام کی طرف جائے گا کہ جہاں اس کو یاد ہی نہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. سمجھو آپ. تو کوشش کریں کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ آپ کی زبان پہ ایسے ذکر اذکار رہیں تاکہ ہم غافل لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں. دیکھیں کہ دنیا کے بہت سارے ایسے کام ہیں جو انسان کو غفلت کی طرف لے جاتے ہیں. موسٹلی جو ہے وہ غفلت کی طرف انسان کو دنیاوی کام لے جاتے ہیں. اس لیے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بازاروں میں بھی جانے کی دعائی بتائی کہ کلمہ توحید ہمیں جو ہے بازاروں میں پڑھتے رہنا چاہیے, معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس سے یہ ہے کہ دیکھیں کہ بازار آپ گئی اپنی ضرورت کے لیے, لیکن الحمدللہ اس میں یہ ہے کہ آپ کا وہ وقت بھی عبادت میں لکھا جا رہا ہے, وہ وقت بھی آپ کا ذکر اذکار میں لکھا جا رہا ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے, چلیں بالکل آخری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں 206 میں کہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. یہاں پر آخر میں دیکھیں کہ ایسی مخلوق کی تعریف کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتا دیا ہے, انسان تجھے میں نے اتنی آسانیاں رکھی ہے, اگر تو نہیں کرتا ہے تو اللہ کی قدرت میں کوئی بھی کمی نہیں آتی. اور سارے اللہ کی مخلوق مل کے بھی اگر اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کی قدرت میں کوئی بڑائی نہیں آنے والی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ بے شک وہ لوگ وہ جو تیرے رب کے پاس ہے نہیں, وہ تکبر کرتے ہیں اس کی بندگی سے, اور وہ تسبیح کرتے ہی رہتے ہیں اسی کی, اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ فرشتوں کی بات ہے. اللہ کے پاس کون سی مخلوق ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو مخلوق ہے وہ فرشتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیں کہ فرشتوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اے انسان تو میری بڑائی سے, میری تسبیحات سے, میری عبادت سے اتنا منہ موڑتا ہے, اتنی تجھے فرصت نہیں ہے کہ تو میرا ذکر اذکار کرے, اتنی تجھے فرصت نہیں ہے کہ تو میرے آگے سجدہ کرے. لیکن جو مخلوق ہے وہ بالکل ایسی نہیں ہے, بلکہ وہ دن رات میری عبادت کرتے رہتی ہے اور اپنی عبادت سے وہ تکبر بھی نہیں کرتی. یہ ہے اصل پوائنٹ. آج انسان دیکھے تھوڑی سی عبادت کر لیتا ہے, تھوڑی سی اس کی دینداری آ جاتی ہے تو کس قدر لوگوں میں بولتا پھرتا ہے. تمہیں کیا پتا میں کتنی عبادت کرتا ہوں, میں بہت ہی تہجد گزار ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, بلکہ میرے پاس جو مخلوق ہے وہ تم سے زیادہ میری عبادت کرتی ہے اور تکبر بھی نہیں کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے. سبحان اللہ. دیکھیے کہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سجدہ آیت پہلی آیت ہے. اس کے تعلق سے بھی لوگوں میں بہت زیادہ مس کانسیپٹ پھیلا ہوا ہے کہ
دیکھیے کہ اللہ ہمیں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جھکنے والا بنا دے. آیت سجدہ ہے، اور دیکھیے کہ اگر کوئی یہ سجدہ کرتا ہے تو اس کو اجر ملے گا. فرض نہیں ہے، سنت ہے، اور لیکن ہمیں سنت بھی چھوڑنا نہیں ہے. کوشش کریں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ سجدہ تلاوت کے لیے ایسی کوئی شرائط نہیں ہے کہ آپ باوضو ہوں اور قبلہ رخ ہوں. بس بندہ جہاں ہے جیسا بھی ہے تھوڑا سا جھک جانا بھی اس آیت کے سجدے کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور دیکھیے پھر اس کے بعد دیکھیے کہ کچھ لوگوں کا یہ دیکھا ہے میں نے، کافی طرح سے مسئلے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی جیسے کہ پورا قرآن پڑھ لیا 14 اور 15 جو بھی خیر آیت سجدہ ہے سب کو ایک ساتھ کر لیا، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کا مزہ تو تب ہے کہ فوراً کے فوراً آپ کریں. بھول گئے تو کوئی بات نہیں، ایسا تھوڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو گناہ دے دیں گے، نہیں ایسا نہیں. لیکن کرنا، اجر کو کیوں ہم ضائع کرو، ہے نا. اجر کو آپ کو ضائع نہیں کرنا ہے. سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو انشاءاللہ ہم بھی کریں گے اسی طریقے سے الحمدللہ. دیکھیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اعراف میں جو بھی آیتوں پر اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرنے کا، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے انشاءاللہ آمین. اور دیکھیے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے کیا فیل کیا کیا نہیں، لیکن کیونکہ ہر صورت کے اختتام میں یقین کریں میرا دل بہت بوجھل ہوتا ہے. سورہ اعراف میں تو بہت ہی زیادہ، اتنا زیادہ بوجھل ہوا ہے. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس قدر اس میں جو ہے یعنی کہ غفلت کی بات کی ہے کہ انسان کس قدر غفلت میں پڑا ہوا ہے. اور یہی ایک غفلت ورڈ ہے جس کی وجہ سے یہ صورت جو ہے بہت بوجھل کر دیتی ہے تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عافیت والی زندگی دی کہ ہم نے سورہ اعراف کو مکمل کیا. اور انشاءاللہ نیکسٹ ایک نئی صورت کے ساتھ ملاقات ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. جزاكم الله خير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.